नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु उबुदू, ए लोगो इबादत करो, रब्बकुमुल्लज़ी, अपने रब की या अपने परवरदिगार की, खलक़कुम, जिसने तुमको पैदा किया, वल्लज़ीना, और उन लोगों को, मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले थे, लअल्लकुम, ताकि तुम तत्तकून, परहेज़गार बनो। अल्लाह ताला ने तमाम लोगों को मुखातिब करके फ़रमाया अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कि ए लोगो तुम इबादत करो। सबको फरमाया कि तुम इबादत करो अपने रब की जिसने तुमको पैदा किया है। यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह ने पैदा किया, यानी मैंने पैदा किया, अल्लाह ने तो पैदा किया तुमको। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से इरशाद फरमाया जा रहा है कि ए लोगो इबादत करो। कमली वाले फरमा दें कि ए लोगो इबादत करें अपने परवरदिगार की जिसने तुमको पैदा किया और उन लोगों को भी पैदा किया जो तुमसे पहले थे, और ताकि तुम लअल्लकुम तत्तकून, परहेज़गार बन जाओ। तो परहेज़गार बन जाओ, इबादत करो, इसलिए कि अल्लाह ही इबादत के लायक है, अल्लाह ही का हक़ के बंदगी है, उसी की ज़ात सजदा के लायक है, उसी को सजदा करो। वही हमारा खालिक है, वही हमारा मालिक है, उसने हमें पैदा किया है, जो पहले गुज़र गए उनको भी, हमको भी, सबको उसने पैदा किया, हर चीज़ को उसने पैदा किया है। तो हक़ के बंदगी भी उसका है, वही खालिक है, वही मालिक है। ये दरख्तों के आगे झुकना, ये आग को सजदे करना, या बुतों को सजदे करना, ये पहाड़, ये सब फ़ानी चीज़ें हैं, ये सब फ़ानी हैं, कोई कुदरत नहीं रखती हैं, कोई बुत वगैरह कुदरत नहीं रखते, कुछ भी नहीं। सिर्फ़ हक़ बंदगी अल्लाह ताला को हासिल है, अल्लाह ही की बंदगी करनी है। वही परवरदिगार है जो सुबह करता है, शाम करता है, दिन की रोशनी होती है, रात का अंधेरा होता है, बारिश बरसाता है, इंसान से इंसान को पैदा करता है, फल फूल पैदा करता है, सब्जियां पैदा करता है, हर चीज़ पैदा करता है। तो अल्लाह ताला ही की ज़ात है। कौन है जो इस तरह से पैदा कर सकता है? कोई नहीं पैदा कर सकता। किस तरह उसकी कामला कुदरत से इंसान की तस्वीर बनती है, इंसान का जिस्म बनता है, और किस तरह इंसान को वो जब तक चाहे ज़िंदगी देता है, जब चाहे वो फिर इंसान को वापस मौत के ज़रिए बुला लेता है। तो इस तरह से पैदा भी उसने किया है, मौत भी वही देगा। हर एक चीज़ को हुक्म है रब की इबादत करने का, और इंसान को तो खासुल ख़ास है। इंसान और जिन्नों को रब ने फरमाया मैंने इंसान और जिन्नों को पैदा नहीं किया मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। तो जो तुमसे पहले थे वो भी, और जो अब इबादत कर रहे हैं पैदा किए उनको भी, वो सब के सब अल्लाह ताला के हुज़ूर सजदा रेज़ हो जाए। इसलिए हर मखलूक उसकी इबादत करती है अपने अपने तरीके पर। इंसान भी इबादत करता है, हैवान भी इबादत करते हैं, जिन भी इबादत करते हैं, सब इबादत करते हैं, हर चीज़ इबादत करती है। हशरात इबादत करते हैं, पानी के आबशार व क़तरात इबादत करते हैं, बारिश है, ज़मीन के ज़र्रात हैं, हर चरिंद परिंद दरिंद हर चीज़ इबादत करती है। यहाँ पर एक छोटी सी बात सुना दूँ कि हज़रत ग़ुस्ल वरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से आता है गुनियतुल तालिबीन में कि आप लिखते हैं कि मैं सुबह सुबह निकला, अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हुए, सैर करते हुए बाहर निकला, तो मैंने देखा सुबह का टाइम है, तो एक गाय ने सर सजदे में रखा हुआ है। तो वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कर रही है, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे गाय बनाया है, और वो सजदा कर रही है, और कुछ और नहीं बनाया, तूने मुझे गाय बनाया। फिर कहते हैं मैंने फिर देखा एक बकरी को देखा, तो उसने भी सर सजदे में रखा हुआ, तो वो कह रही है या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे बकरी बनाया है, कुछ और नहीं बनाया, और वो भी इबादत कर रही है। इसी तरह यानी शार्ट बात करते हैं, इसी तरह उन्होंने बहुत सारे जानवरों को देखा कि वो इबादत कर रहे हैं, सर सजदे में रखा है, और वो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें ये बनाया। यहाँ तक कि कहते हैं मैंने देखा कि जो सूर है ये भी एक जानवर है, हराम जानवर है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको भी पैदा किया, सबको पैदा किया, उसका भी खालिक मालिक अल्लाह ताला है, उसने भी सर सजदे में रखा हुआ है। तो वो भी कहता है या अल्लाह शुक्र है तेरा कि तूने मुझे सूर बनाया है, और मैं तेरे आगे सजदा कर रहा हूँ, सूर बनाया, तूने मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेनमाज उम्मती नहीं बनाया।
یعنی عبادت اتنی ضروری ہے، نماز اتنی ضروری ہے کہ وہ سور ہو کے بھی رب کے حضور سجدہ کر رہا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پرندے بھی اس کا ذکر کرتے ہیں، چرند بھی اس کا ذکر کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، ہر ایک چیز اس کی عبادت کرتی ہے۔ اور کہا کہ لوگوں تم بھی اپنے رب کی عبادت کرو، اور جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تتقون پرہیزگار بنو۔ کس طرح سے پرہیزگار بنو؟ کفر کی علائشیں تمہیں نہ چھو سکے، کفر کی طرف نہ جا سکو، کفر کی طرف مائل نہ ہو سکو، جھوٹ غیبت کی طرف مائل نہ ہو سکو، پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار اسی کو کہتے ہیں نا، جو چیز نقصان دہ ہے ہماری صحت کے لیے ڈاکٹر وہ ہمیں منع کرتا ہے، اور جو چیز ہمارے ایمان کے لیے نقصان دہ ہے وہ اللہ اور اللہ کا رسول ہمیں منع فرماتے ہیں، وہ منع فرماتے ہیں۔ اسی طرح آگے وہ اولیاء کرام، اساتذہ کرام، پیران کرام بھی اپنے اپنے مریدوں کو، شاگردوں کو یہی ہدایت دیتے ہیں کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، کفر کی علائشوں سے دور رہو، برے ماحول سے دور رہو، گندی باتوں سے دور رہو، بے حیائیوں سے دور رہو، تو پرہیزگار بن جاؤ۔ کیا اس طرح سے اتنا پرہیزگار بن جاؤ کہ تمہارا ایمان نکھر جائے۔ جب تم دوائیاں کھاتے ہو تو ڈاکٹر کی منع کردہ چیزوں سے رکتے ہو تو تمہاری صحت بہتر ہو جاتی ہے، اور جب تم ایمان کی حالت میں رہ کے تم عبادت کرتے ہو اور برے کام چھوڑتے ہو تاکہ ہمارا ایمان نکھر جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تتقون پرہیزگار بنو، یعنی متقی بن جاؤ، متقی نیک اور صالحین لوگ۔ الذی جعل لکم الارض، وہ ذات کہ جس نے لکم الارض بنایا تمہارے لیے، فراشن فرش، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، وانزل اور اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پھر نکالا، بہی اس کے ساتھ، من الثمرات پھلوں سے، رزق لکم رزق تمہارے لیے، فلا تجعلوا پھر نہ بناؤ تم، للہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اندادن شریک، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ کہ وہی ذات ہے، اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بچھا دیا، یعنی فرش بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ کیونکہ اگر زمین کو فرش بنایا تو آسمان کو بھی چھت بنایا ہے، کہ اگر آسمان کا چھت بھی نہ ہو تو آگے اس کے رب کی قدرتوں کے حساب سے کیا کیا چیزیں کہ انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ تو ایک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے نا، جو معراج شریف پر گئے اور آسمانوں سے بھی آگے گزر گئے، تو یہ چھت ہمارے لیے بنائی اللہ تعالیٰ نے کہ آگے کے حالات ہم جو ہے نا وہ سامنا نہیں کر سکتے۔ تو زمین کو فرش بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، اور زمین کو فرش کس طرح سے بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی تو اس میں، کیونکہ یہ ایک پروسیس سے بنائی اور ایک مدت گزری، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنتی گئی چیزیں، یہ ایک لمبی تفصیل ہے۔ بہرحال یہاں صرف سبق کو سمجھنے کے لیے ہے کہ پھر زمین کے اندر جو ہے، زمین نہیں تھی، پہلے پانی تھا، پانی میں زندگی کا آغاز کیا گیا، اس میں پانی میں مطلب زندہ رہنے والی چیزیں وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور ہر جگہ پانی ہی پانی تھا۔ پھر جب اللہ کو منظور ہوا تو پھر ایک جگہ مکہ پاک سے ایک خشک ٹیلا مٹی کا، یا زمین کہہ لے، مٹی کا کہہ لے، مٹی کا ٹیلا پانی کے اندر سے نمودار ہوا، باہر نکلا، وہ باہر نکلا تو وہ پھیلتا چلا گیا، وہ پھیلتا چلا گیا، زمین بنتی چلی گئی، جس طرح کہ کپڑے کا تھان آپ پھیلانا شروع کر دیں، مثال ہوتی ہے نا سمجھانے کے لیے، تو وہ مٹی کا ٹیلا پھیلتا چلا گیا، یعنی خشکی ہوتی چلی گئی، زمین بنتی چلی گئی۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور تھا وہاں پانی رکھا، جہاں جتنا منظور تھا زمین بنا دی، خشک ہو گئی زمین بنائی، تاکہ ہم انسان جو ہے، کیونکہ ہم پانی پہ تو نہیں چل سکتے تھے نا، تو اب انسان کو پیدا نہیں کیا، تو انسان کے پیدا کرنے سے پہلے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سہولیات بنائی ہیں، زمین کا فرش بنا دیا چلنے پھرنے کے لیے، رہنے کے لیے، رہائشوں کے لیے، تو وہ سارے کا سارا زمین کو پھیلا دیا جہاں جہاں اللہ نے چاہا۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، ام کہتے ہیں جڑ کو یا بنیاد کو، تو یہ ام جو ہے یہ مکہ کی وادی قریٰ بستی کو کہتے ہیں کہ ام القریٰ، یہ بنیاد ہے، بستی ہے، یہ ماں ہے بستیوں کی ماں ہے، یعنی یہاں سے زمین شروع ہوئی، یہاں سے شروع ہوئی، آبادیاں شروع ہوئی، بستی یہاں سے شروع ہوئی، تو پھر یہ ام القریٰ بن گئی، یہیں سے بنیاد ہے اس کی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
امی کہا جاتا ہے۔ اب امی کے تو بے شمار معنی ہیں، اور کچھ معنی تو یہ بھی ہے کہ امی کا معنی ویسے تو عام لغت میں پڑھ لیا جاتا ہے، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب امی کا معنی آتا ہے تو اس کا مطلب ہے جڑ یا بنیاد، یعنی ہر ایک چیز کی بنیاد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، ان کے نام سے ہے، ان کی وجہ سے بنی ہے، ان کے نور سے بنی ہے۔ تو اس طرح سے زمین کو فرش بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، اور جب آسمان کو چھت بنایا تو وانزلہ اور نازل کیا من السماء، آسمان سے مان پانی نازل کر دیا۔ کیسا؟ یعنی بارش برسا دی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے۔ پھر کیا ہوا؟ فاخرج، پھر نکالا بہی ساتھ اس کے من الثمرات، پھلوں سے، رزق لکم، رزق تمہارے لیے۔ پھر اللہ نے بارشیں برسائی، پھر فصلیں پیدا ہوئی ہیں، رزق بڑھ گئے ہیں، کاروبار بڑھ گئے ہیں، پھل بڑھ گئے ہیں، سبزیاں، ہر ایک طرح کے رزق اور نعمتیں وافر اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی بارش کے ذریعے، اور تاکہ لوگوں اس سے تم فائدے اٹھاؤ، کاروبار کرو، تجارتیں کرو۔ فلا تجعلوا، پھر نہ بناؤ تم، للہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اندادن شریک، وانتم، اور تم، تعلمون جانتے ہو۔ تمہیں بھی تو پتہ ہے کہ یہ کام کون کر سکتا ہے، یہ اتنی وسیع زمین، یہ اتنا وسیع آسمان، اور آسمان سے پانی کا برسنا، اور اس پانی سے پھر کھیتیوں کا لہلانا اور ہرا بھرا ہونا، رزق کا بڑھنا، کاروبار بڑھنا، یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ رب کی قدرت ہے، اور رب کی قدرت تمہیں عطا کر رہی ہے، تو پھر تم کیوں اس کے ساتھ شریک کرتے ہو؟ پھر کیوں تم بے جان چیزوں کو اس کا ساتھ شریک کر کے ان کو معبود بناتے ہو؟ کبھی لات منات، کبھی عزا، کبھی خانہ کعبے کے اندر بت، کبھی آگ کو سجدہ، یہ سب فضول ہے، یہ جہالت ہے۔ لوگوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ لاؤ، کیونکہ وانتم تعلمون، تم جانتے ہو کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش، آسمان کو عمارت بنایا، اور آسمانوں کی طرف سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے پھل پیدا کیے، بس تم اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم حقیقت حال جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تم شک میں ہو، مما، اس سے جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فاتو، پس لے آؤ، بصورتن، ایک صورت، من مثلہ، اس کی طرح کی، ودعو، اور بلاؤ، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، اپنے حمایتیوں کو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں لوگوں کو کہ لوگوں ایمان کی طرف آؤ، توحید و رسالت کا اقرار کرو، اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قرآن نازل کیا ہے۔ تو جب قرآن نازل کیا، آپ قرآن کی تلاوت کرتے تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو شاعر ہے، یہ اپنی طرف سے شاعری کرتے ہیں، اور ہمیں شاعری زیادہ ہوتی تھی تو وہ کہنے لگے کہ یہ بھی شاعری ہیں، یا پھر کسی سے لکھوا لیتے ہیں۔ کوئی کہتا نہیں یہ جادوگر ہیں، یہ جادو کرتے ہیں۔ تو جب یہ باتیں ہوئیں تو رب تعالیٰ نے کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ باتیں، یہ حجتیں، یہ تانے، یہ مطلب تنگ کرنا، تنقیدیں کرنا، تو جواب رب تعالیٰ کی ذات عطا فرماتی۔ کملی والے کے ساتھ وہ بات کرتے، کملی والے کو پریشان کرتے، تو اس کا جواب دفاع کرنا میرے رب کا کام۔ رب نے فرمایا کہ اگر تم کو اے لوگوں شک ہے، اس قرآن میں شک ہے، ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، یعنی میرا بندہ، ویسے سب مخلوق اللہ کی ہے، تو میرا اپنا جو بندہ ہے وہ میرا محبوب ہے، وہ میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم نے اپنے بندے پر، یہ میرا اپنا ہے، تو ہم نے اس پر نازل کیا ہے، تو چلو اس طرح کرو، فاتو، لے آؤ، بصورت، ایک صورت، میں مثل ہی، اس کی طرح کی بنا کے، تم ایسا کرو، کوئی صورت گھڑ لو، کوئی بنا لو، لکھ لو، اس جیسی جو میں قرآن نازل کر رہا ہوں اپنے بندے پر، اس جیسی کوئی بھی صورت تم بنا کے لے آؤ۔ تو کیا کرو؟ وادو، بلا لو، شہداءکم، اپنے حمایتیوں کو یا اپنے گواہوں کو، جو تمہارا گروہ ہے، ساتھی ہیں، گواہیاں دینے والے ہیں، تمہارے ساتھ رہنے والے ہیں اکٹھے، ان کو بھی بلا لو، بس اللہ تعالیٰ کے سوا سارے لوگوں کو بلا لو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ کلام حق نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا، یہ عام کلام ہے، تو تم بھی صورت بنا لو، ایک صورت بنا کے لے آؤ، اگر تم سچے ہو اس انکار میں۔ تو وہ تو سچے نہیں تھے،
وہ کیسے کر سکتے تھے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ اس کا جواب آگے آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو شک ہے، اور اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل کیا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ اس کام کے لیے، بے شک اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بھی بلا لو اگر تم اپنے شک اور انکار میں سچے ہو۔ آگے ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نے نہ کیا تو ہرگز تم کر بھی نہیں سکتے، یعنی اگر تم نے کوئی صورت نہ بنائی تو تم بنا بھی نہیں سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس ڈرو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ، کہ اس کا ایندھن لوگ، وَالْحِجَارَةُ، اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِین، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اے لوگو تم چھوڑ دو یہ تانے دینا، یہ غلط باتیں کرنا، جھوٹ بولنا، نبی کو تنگ کرنا، حق کو جھٹلانے، یہ کام چھوڑ دو، اور نہ تم کوئی صورت بنا سکتے ہو۔ پھر اگر تم نہیں بنا سکتے تو یاد رکھو تم بنا بھی نہیں سکتے۔ پھر اگر تم نے یہ کام نہ کیا، تم جو ہم نے کہا کہ چلو بھائی لے آؤ صورت، تو لیکن تم تو نہیں کر سکتے نا، نہیں کر سکتے تو کر نہیں سکتے، تو یاد رکھو کر بھی نہیں سکو گے، کر بھی نہیں سکو گے، پھر کیا کرو پھر تمہیں ہم سمجھاتے ہیں اس آگ سے ڈرو، اس جہنم کی آگ سے ڈرو، وقودها الناس، کہ اس کا ایندھن لوگ، والحجارۃ، اور پتھر ہیں، یعنی وہ جہنم و دوزخ کس سے دہکائی جائے گی، کس سے بھڑکائی جائے گی، اس کا ایندھن کیا ہے، اس کے اندر کیا جلنے والا ہے، کیا جل رہا ہے، اس کے اندر انسان جلیں گے اس کو اور تیز کرنے کے لیے، اس کے اندر پتھر جلیں گے، پتھر اور انسانوں سے اس دوزخ کو بھڑکایا جا رہا ہے، اور کیا ہے اُعِدَّت، وہ تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، کافروں کے لیے وہ جہنم ہے، تم لوگ اس سے باز آ جاؤ۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کر سکو، ہرگز نہ کر سکو گے، تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی یعنی کافر، اور پتھر یعنی جن کے بت ہیں، وہ بت بناتے تھے، اور ان کافروں کے لیے وہ تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، آمانو جو ایمان لائے، جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ خوشخبری عطا فرما رہا ہے، ایمان بھی لائے اور کیا کیا، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے عمل کیے، نیکیاں کی، ان یہ کہ لہم ان کے لیے جنات، جنت ہے یا باغات ہیں، تجری بہتی ہیں یا چلتی ہیں، من تحتہا الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، کلما جب کبھی، رزقو رزق دیا جائے گا، منہا اس سے، من ثمرات الرزقن پھلوں سے رزق، قالو وہ کہیں گے ھذا الذی، یہ وہ ہے، رزقنا جو ہم کو دیا گیا، من قبل پہلے سے، واتو بھی، اور لایا جائے گا اس کے ساتھ بھی متشابیہ ملتا جلتا ہوگا، والہم، اور ان کے لیے فیہا اس میں، ازواجن جوڑے ہوں گے، مطہرات پاکیزہ، واہم، اور وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلے تو یہ بتا دیا کہ کافروں کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے، اور اہل ایمان کو خوشخبری دی کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان بھی لائے، اچھے کام بھی کیے، ان کے لیے جنت ہے، یعنی باغات ہیں، یا جنت باغ کوئی کہتے ہیں، اور ایسی جنتیں ہیں کہ ان کے نیچے سے نہریں، آبشار اور نہریں بہ رہی ہوں گی، کہ نہریں جو ہے وہ بڑی خوبصورت لگتی ہے، محلوں کے پاس سے جب ہم لوگ گھروں میں آبشاریں لگواتے ہیں، فوارے لگاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جنتیوں کے لیے ان کے محلوں میں نہریں بہا دی ہیں، نہریں بہ رہی ہوں گی، اور پھر کیا ہوگا، ان کو رزق دیا جائے گا، پھل دیے جائیں گے، تو جب پھل دیے جائیں گے، رزق دیا جائے گا، تو وہ پھلوں کو دیکھ کر نا تو فوراً جنتی کہیں گے کہ ہم کو تو پہلے بھی دیا گیا، کیونکہ یہ جو فروٹ ہم دنیا میں کھاتے ہیں اس کی شکلیں جنت کے پھلوں سے ملتی ہیں، لیکن وہ پھل زیادہ خوبصورت، زیادہ ذائقہ دار، زیادہ حسین ہوں گے، لیکن شکلیں ملتی جلتی ہوں گی، کیونکہ یہ بھی رب تعالیٰ نے پیدا کیے، وہ بھی رب تعالیٰ نے پیدا کیے، یہ دنیا میں دیے، وہ جنت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور اتو بھی متشابیہ لایا جائے گا تو اس کے ساتھ ملتا جلتا ہوگا، ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے اس میں جوڑے ہوں گے،
ان کے جوڑے پکیزہ ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی نیک عورتوں کو نیک خامند ملیں گے اور نیک مردوں کو نیک بیویاں بھی ملیں گی اور حوریں بھی ملیں گی، تو جوڑے پکیزہ بنیں گے وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے، ہمیں اور ہمارے والدین کو۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔